खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। कितने हैं जो आज खुश हैं? बरकत लेने वालों में से हूँ। आमीन। मेरी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि मैं जिस चर्च में जाऊं बरकत लूं। आज भी मैं बरकत लेने आया था, पर पास्टर अफजाल ने कहा नहीं, आपने हमें बरकत देनी है। सो बरकत लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? हालेलुया जीसस, हालेलुया। आइए हम अपने सिर को झुकाएंगे। ओ जीसस, तेरा शुक्र, तेरी हम, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी हो आज के इस वक्त के लिए। खुदावंद, अपने बदन, अपनी रूह, अपनी जान को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने लबों पर, अपने मुंह पर तेरे पाक मज़बा की आग मेरे लबों को, मेरे जिस्म को, मेरे गले को, मेरी पूरी बॉडी को, बल्कि रूह, जिस्म, जान पर तेरा कंट्रोल आ जाए और मेरी कमजोरी तेरी शाजोरी में बदल जाए, मेरी नापाकी तेरी पाकीज़गी में बदल जाए। आली बाशतुरिया बाबा हारिया। खुदावंद, तेरा मस्सा ठहरा रहे। पूरी फिजा को, पूरे माहौल को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जितनी जाने इस वक्त तेरे हुजूरी में बैठी हैं, खुदावंद, इन पर तेरे पाक रूह की आग ठहर जाए। अपना कलाम मेरे मुंह में डाल, यीशु के नाम से, आमीन। मुझे याद है कि एक दफा पेशावर में मैं शाम को वॉक पे था, तो वॉक पे जब जाता था तो मसा ठहरा होता था, मैं दुआ में होता था। एक दिन बड़ा अजीब वाकया पेश आया। तो उस दिन मुझे बाजार में से होकर जाना था, और वो बाजार है, डबगरी का नाम है उसका, और उसमें बहुत रश होता है, ऐसे कि चलना भी मुश्किल होता है। तो मुझ पर मसा ठहरा हुआ था, लेकिन रश बहुत था। यहां आवाज आई, पाकरू ने कहा, ऊंची आवाज में दुआ कर, गैर जुबान में। तो मैं मुंह में दुआ कर रहा था, दिल में दुआ कर रहा था, पर पाकरू ने कहा ऊंची आवाज में दुआ कर, और मैंने गैर जुबान में ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू कर दी। आमीन। फिर खुदावंद कहता है हाथ उठाकर दुआ कर। मैंने कहा खुदावंद, ये जहां सारे पठान है आगे पीछे, क्या कर रहे हो? उसने कहा अगर तुझे बरकत चाहिए हाथ उठा। मैंने हाथ उठाकर गैर जुबान में प्रस्त शुरू कर दी। और उसके बाद खुदावंद ने कहा नाच के प्रस्तुत कर। और मैंने चारों तरफ देखा तो पठान ही पठान। मैंने कहा नहीं खुदावंद, ये इलाका भी ऐसे उन्होंने ये कहना है, ये कौन आ गया? उसने कहा नाच, अगर तुझे बरकत चाहिए नाच। और मैंने हाथ उठा के गैर जुबान में नाचना शुरू कर दिया, और मेरे इर्द गिर्द सारे पठान खड़े होकर ऐसे तमाशा देख रहे। पर जानते उसके बाद क्या हुआ? खुदा ने मुझे बरकत देना शुरू की। पहले मुझे जुबान, गैर जुबान तो मैं बोलता था, पर गैर जुबान में गीत, ये उस दिन मुझे बरकत मिली। आमीन। ऐसे इलाके में रहना एक गवाही है। आमीन। कि जाके वहां खिदमत करना, ये और भी इज्जत की बात है। शुक्रिया भाई साहब आपका, आपकी पूरी टीम का, इस सारी इज्जत अफजाई के लिए कि आप खुदावंद के खादम को टाइम देते हैं। मुझे भी बड़ी खुशी होती है यहाँ आकर। पिछले इतवार मैं किसी और चर्च में था, वहाँ भी बड़ी बरकत थी, प्रस्तुत में बड़ी बरकत है। लेकिन आज
مجھے اور بھی خوشی ہو رہی ہے. ہم خدا ان کے کلام کی طرف بڑھیں گے. خروج کی کتاب اس کا 2 باب پہلی 10 آیات. اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا. وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا رکھا. اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چیکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤں میں چھوڑ آئی. اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں. تب اس نے جھاؤں میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے. جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا. اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے. تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے لیے بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے. فرعون کی بیٹی نے اسے کہا جا. وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی. فرعون کی بیٹی نے اسے کہا تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی. وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی. جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا. اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی میں سے نکالا. خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. 8ویں آیت جو آج غور طلب ہے. فرعون کی بیٹی نے اسے کہا جا. وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی. میں جب دعا کر رہا تھا تو خداوند نے مجھے اس بارے میں آج چونکہ مدرس ڈے ہے تو اس حوالے سے ضرور آپ کے ساتھ کچھ بانٹیں گے. آج اس وقت کتنی ہیں جو یہاں مائیں ہیں؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. آج ہم دیکھیں گے ماں کی قربانی کو. کس کی؟ اور وہ ماں کو بلا لائی. آمین. سب بولیں گے؟ سب بولیں گے؟ پیچھے بھی آمین ہو سکتی ہے. ہاللیلویہ. میں اس مصر کی اس ساری قوم کو جو اس وقت فرعون کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہی تھی اس ساری سٹوری کو آپ جانتے ہیں نا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس وقت اس ماں پہ کیا بیتی جب اس کو اپنا بیٹا دریا کے سپرد کرنا پڑا. اب سوچیں وہ دریا کے اوپر تو اس نے بچہ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے جی. اب دریا میں وہ بچہ تیر رہا ہے، اس ٹوکری کے اندر ہے، اس پر رال لگی ہوئی ہے، اس پہ چیکنی مٹی لگی ہوئی ہے، لیکن بچے کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ ہی اس کی ماں کو پتا ہے. آمین. نہ اس کی ماں کو پتا ہے کہ یہ میرا جو بچہ ہے یہ کل کو جا کر کیا بنے گا؟ موسیٰ بنے گا. ہاں پر میں اس وقت کو، اس فیصلے کو، اس گھڑی کو یاد کروانا چاہتا ہوں جب اس نے دیکھا کہ بچہ جو ہے اب چھپانا مشکل ہے. اس نے اس بچے کو کس کے سپرد کیا؟ خدا کے سپرد کیا، بٹ ایک ٹوکری میں بنا کر. تو دو چیزیں سوچیں اس ماں پر کیا بیت رہی ہے جس نے اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اس نے اس وقت اپنے سے جدا کیا پر خدا کے حوالے کیا. آمین.
مجھے خوشی ہے، آپ جانتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں مختلف چرچز میں جاتا ہوں، بھائی صاحب مرد کم ہوتے ہیں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ خوشی کی بات ہے یا افسوس کی بات ہے؟ جی بتائیں بیٹو، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، بتائیں یہ خوشی کی بات ہے یا افسوس کی بات ہے؟ ہاں، ہمارے مرد چرچ میں نہیں ہیں، اور سچی بات ہے لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہے۔ میں اینڈ میں بتاؤں گا کہ کیوں۔ تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ بہنیں زیادہ ہیں اور بھائی چرچز میں کم ہیں۔ اگر مرد چرچ میں نہیں آتے تو کن کی غلطی ہے؟ کیونکہ عورت دے بھتیجے دی برتھ ڈے ہوتے تھے لے کے جانا ہی جانا ہے، اس دن کھانا بھی جلدی بن جاتا ہے، اس دن سارے کام بھی جلدی ہو جاتے ہیں، شادی ہو کچھ بھی ہو، لیکن اس نے مرد کو ساتھ لے کے ہی جانا ہے۔ آمین۔ لیکن خدا کے گھر میں لانے کے لیے، اچھا آج آپ نے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ کھانا میں بنا دیتی ہوں، لے جاؤ۔ خدا آپ سے اس سارے معاملے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ آمین۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ رہی ہے، اپنے سے جدا کر رہی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ میرا بیٹا واپس آئے گا کہ نہیں تھا، اسے پتا تھا نہیں، پر اس کو ایک بات کا اندازہ ہے کہ میں جس کے سپرد کر رہی ہوں، جو مجھے دے سکتا ہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے، پر وہ مجھے واپس بھی کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے اس نے ایمان کا بیج بویا اور اس کا ایمان بڑھا اور وہ پھل لے کر آیا، اور وہ کہنے لگی، اے میری مالکن، اے ملکہ، اے شہزادی، کیا تجھے اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی چاہیے؟ اس نے کہا، اور وہ اپنی ماں کو بلا لائے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، آپ کے بچے کہاں ہیں آپ کو نہیں پتا۔ ماں کی عظمت میں کیا بیان کروں، کوئی بھی نہیں کر سکتا، پر میں جس چیز کا آپ کو پتہ ہے میں اس پر نہیں رہنا چاہتا۔ ماں کی عظمت کا آپ کو پتہ ہے، پر تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو چیز آپ کو ماں بناتی ہے، جو رتبہ آپ کو ملتا ہے ایک بچہ جننے کی وجہ سے، پر جب خدا آپ کو یہ رتبہ دیتا ہے پر ایک ذمہ داری بھی دیتا ہے، تو کیا آپ اس ذمہ داری کو نبھا رہی ہیں؟ ہاں، مریم نے نبھائی، مریم کھڑی رہی، اور جب وقت آیا تو مریم بول پڑی۔ ہم بولتے نہیں ہیں۔ وہ عیدی والوں کی ایمبولنس پہ بڑی پیاری چیز لکھی ہوتی ہے، ہر وقت موجود، بر وقت موجود۔ ہاں، ہر وقت موجود، بر وقت موجود۔ مریم موجود تو تھی، پر وہ بولی، بر وقت بولی۔ جب اس نے دیکھا میرا بھائی مشکل میں ہے، میں اگر آج نہ بولی تو پھر میں کب بولوں گی؟ اگر آپ مائیں ہیں اور آپ بہنیں ہیں اور آپ بہنوں کا کردار نہیں ادا کرتی کیونکہ آپ کے بھائی مر رہے ہیں، روحانی طور پر آپ کے بچے مر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا میرا بیٹا سارا دن کہاں رہتا ہے، اس کے دوستوں کی سوسائٹی کون سی ہے، اس کی مجلس کس جگہ پر ہے، وہ کن لڑکوں میں بیٹھتا ہے، کیا وہ اسکول بھی جاتا ہے کہ نہیں، کیا وہ کالج بھی جاتا ہے کہ نہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اچھے کپڑے لے کے دینا، اچھی خوراک دینا یہی میرا فرض ہے؟ نہیں، یہ آپ کا فرض نہیں ہے۔ ایک قدم آگے بڑھیں۔ اور آپ جانتے
کہ جو موسیٰ ہے جب وہ اپنے اس محل میں چھوڑا گیا تو کیا کیا اس نے؟ جب بڑا ہوا تو موسیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ موسیٰ جب محل میں پہنچا تو اس نے ایک عملی کام کیا، اور وہ کیا تھا؟ اس نے ایک مصری کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اور دوسرے دن کیا ہوا؟ کس بات نے، سوچے تھوڑی دیر کے لیے، ذرا غور کریں، کس بات نے موسیٰ کو قائل کیا، ابھارا کہ وہ ایک مصری کو قتل کر دے؟ کیونکہ وہ ایک عبرانی پر ظلم کر رہا تھا۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کس بات نے موسیٰ کو اکسایا؟ جانتے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ جب اس کی ماں اس کو فیڈ کرتی ہے، جب اس کی ماں موسیٰ کو دودھ پلاتی ہے، اس کو بتاتی ہے، اے موسیٰ، خدا نے تجھے ایسے نہیں بچایا، تیری زندگی کا ایک مقصد ہے، موسیٰ تو ہوش کر۔ وہ اس کو جب دودھ پلاتی تھی تو اس کے ساتھ تربیت بھی اس کے اندر جا رہی تھی۔ ہاللیلویا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ماں بننا کافی نہیں ہے، وہ تو جانور بھی ہیں، پر انسان میں اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان اس کو تربیت دیتا ہے، جانور اس کو تربیت نہیں دیتے۔ چڑیاں، پرندے، چرندے، جانور ان کی خوراک پوری کرتے ہیں، کرتی ہیں کہ نہیں؟ مائیں لڑ پڑتی ہیں اپنے بچوں کے سر پر۔ ہاں، پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچے، آپ جانتے ہیں کیوں ہمارے بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ آج ہمارا یوسف یوحنا کیا بنے؟ بولے، کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو کس کی غلطی؟ کیونکہ گھر میں مذبح نہیں بنتا۔ ہمارے مذبے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں مذبح نہیں ہے، ہمارے گھروں میں دعا نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے۔ آرڈر ہوا 2 سال سے کم بچوں کو قتل کر دو، اور ہوئے کہ نہیں؟ بیت الحم کے بچے مار دیے گئے۔ ذرا اس منظر کو یاد کریں، ان ماؤں کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی جب اس کے سامنے اس کے بچے کے نیزہ مارا جاتا ہے۔ اس وقت اس ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اور لکھا ہے کہ راخل اپنے کیا اور تسلی قبول اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ میں ایک دن بڑا الجھن میں تھا، میں جب اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا ایک عجیب سا میرے ذہن میں سوال آیا۔ میں نے کہا خداوند کتنی عجیب بات ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو تو بچا لیا، مصر بھیج دیا، ان بچوں کو مروا دیا، وہ بچے کہاں ہیں؟ ان کا کیا اجر ہے؟ تو خداوند نے اسی وقت مجھے جواب نہیں دیا۔ رات کا وقت ہے، ایک جگہ پر ایک بستی میں عبادت تھی، اور میں عبادت میں تھا۔ پھر مجھے آواز آئی، خداوند کہنے لگا ذرا اوپر نگاہ کر۔ اور جب میں نے اوپر نگاہ کی، وہی بچے چھوٹے چھوٹے فرشتوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور وہ ہمارے ساتھ پرستش کر رہے تھے۔ میں نے کہا خداوند یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو تو بچا لیا، لیکن ان بچوں کو ہلاک ہونے دیا کیوں؟ مجھے جواب چاہیے۔
خداوند نے کہا اگر میں اس دن اپنے بیٹے کو مروا دیتا تو نجات کون دیتا؟ آمین. اس لیے کہ اب اس وقت دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 8 سے 9 ارب. 8 سے 9 ارب اور ابھی کام شروع ہے. سوچیں ہماری نجات میں ان بچوں کا خون شامل ہے. آمین. کیونکہ ان عورتوں نے، ان ماؤں نے، ان بیٹیوں نے اپنا جو حصہ تھا وہ ڈال دیا. انہوں نے اپنے بچے پیش کر دیے. ان کو نہیں پتا کہ یہ یسوع ہے اور اس نے نجات دینی ہے. آج بھی ہمیں نہیں پتا آپ کا بیٹا جو ہے کل بڑا ہو کر وہ پترس بنے گا، پولس بنے گا، یوحنا بنے گا. آپ کو نہیں پتا، پر آپ اپنے حصے کا بیج بوتی جائیں، قربانی دیتی جائیں. کیا معلوم آپ کا بیٹا بھی کل کو بڑا ہو کر موسیٰ بنے. ہلیلویا. پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اور آپ دیکھیں اس وقت ماں کی کیا حالت تھی جب ان کے بیٹوں کو ہلاک کیا جا رہا تھا. میرے عزیز، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں اس کو بہت آگے لے جا سکتا ہوں، لیکن سوچیں بیٹی کا، ماں کا، بہن کا کردار کیا ہے. ہمارے بچے روحانی طور پر مر رہے ہیں. لیکن سنیں آخری بات، موسیٰ نے اپنا فرض پورا کیا. آمین. جو تربیت اس کی ماں نے دی تھی اس نے وہ تربیت پوری کی. جو کام اس کے سپرد تھا وہ پورا کیا. آپ کی ماں جسمانی طور پر آپ، لیکن ایک روحانی ماں بھی ہوتی ہے. آمین. سب سن رہے ہیں؟ پیچھے بھی سن رہے ہیں؟ ایک روحانی ماں بھی ہے جو آپ کو جنم دیتی ہے، اور وہ کون ہے؟ کلیسیا. آج اپنی اس ماں کو بھی نہ بھولیں جو آپ کی پرورش کرتی ہے، ہاں، جو آپ کی تربیت کرتی ہے. جسمانی رول بھی ادا کرے پر روحانی رول بھی ادا کرے. موسیٰ کی ماں کی طرح راخل بن جائیں. بچوں کو چیک کرنا شروع کریں. بیٹیوں کے بیگز چیک کریں. ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی اگر ہمارا بیٹا رات کو واپس نہیں آتا. آمین. کہیں ہم اس کے پیار میں اس کی روح کو تو نہیں برباد کر رہے. سکھانا شروع کریں، اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میری طرف سے آپ سب کو مدرس ڈے مبارک ہو، اور خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیے ہم دعا